नाज़रीन, सैयद अतीकुर हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। ये मेरा पैगाम सिंध में रहने वाले सिंधी बोलने वाले सिंधियों के लिए है ख़ास तौर पर। और आज यहाँ बुध है, सुबह है। मैंने सुबह सोशल मीडिया पर एयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब का एक बयान देखा, बहरिया टाउन का जो वाक़या है उस सिलसिले में। इस बयान में उन्होंने बड़ी स्वीट और अच्छी बातें की। उन्होंने कुछ चीज़ें महाजिरों की, उर्दू बोलने वालों की तस्लीम भी की और उनकी कुछ तारीफ़ें भी की। और लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसी बातें भी थीं जिसमें साफ़ मुनाफ़िक़त नज़र आ रही थी, जो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि वो भी हैदराबाद में रहते हैं, जानते हैं उर्दू बोलने वालों को। उन्होंने कुछ तारीफ़ें भी की। तो एयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब, आप ठट्टा में पैदा हुए, हैदराबाद में पले-बड़े हुए। मैं हैदराबाद में ही पैदा हुआ हूँ, सन ऑफ द सॉइल हूँ। हैदराबाद में मैंने ज़िंदगी गुज़ारी जब तक मैं पाकिस्तान में रहा, कुछ अरसे कराची में रहा। तो मैं बहुत सारे चीज़ों से वाक़िफ़ इस लिहाज़ से हूँ कि मेरे तजुर्बे में, मेरे मुशाहिदों में मेरे पर बीती है। तो मैं उसका थोड़ा-सा खुलासा पेश करूँ, क्योंकि मैं पहले भी दे चुका हूँ। जब आप बात करें तो पूरी करें। आप कहते हैं जी सब हमारे भाई हैं, उर्दू बोलने वाले ही भाई हैं। वो आपने कहा कि ये अब कहाँ जाएँगे? ये यहीं रहना है इन्होंने, हमने भी यहीं रहना है। बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया। ये तो आपने तस्लीम किया कि हमने, महाजिरों ने यहीं रहना है और बिल्कुल यहीं रहना है, हम कहाँ जाएँगे? क्योंकि महाजिर जो हैं, हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं, वो तो पाकिस्तान में आए थे, सिंध में नहीं आए थे। लेकिन जहाँ जिनको जगह मिली, वो आकर वहाँ आबाद हुए। उन्होंने उस ज़मीन को आबाद किया। जो पंजाब में चले गए, उन्होंने पंजाब में पंजाब को आबाद किया, खुद आबाद हुए, तरक्की में हिस्सा लिया। और जो सिंध में आए, जो बहुत बड़ी तादाद में थे, जिसमें उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले भी शामिल थे। उन्होंने आके हैदराबाद और कराची, सक्खर और सारे मुख्तलिफ छोटे-छोटे शहरों में भी जाके कारोबार सँभाला, सिंध को तरक्की दी। और सिंध की तरक्की में मुहाजिरों का बहुत बड़ा हाथ है। जो आप आधी बात करते हैं, आप आधी तारीफ़ करते हैं, आपको पूरी बात और फैक्ट बताने चाहिए। अच्छा, अब सिलसिला क्या हुआ? देखें, आपने कभी किसी महाजिर के मुँह से ये नहीं सुना होगा कि वो सिंधियों को गालियाँ दे रहा है और कह रहा है कि जी सिंधी जो है यहाँ से निकल जाएँ, यहाँ से चले जाएँ। सिंधियों को किसी कोई अलक़ाब से नहीं नवाज़ा। लेकिन मेरे साथ हुआ, मैं जानता हूँ, आप भी इस यूनिवर्सिटी में शायद पढ़े हों, मैं भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ कि जो महाजिर हैं, उनको मक्कड़, पनाहगीर कहा जाता है। उनको मारा जाता था, मैं पिटा हूँ। ये कादिर मक्सी मेरे ज़माने में गनें लेकर अपनी टीम के साथ आता था। और मैंने भी मारें खाई हैं, मेरे साथ बहुत से लोगों ने मारें खाई हैं। क्यों? कि हम उर्दू बोलते थे। इस हकीकत को तो आप झुटला नहीं सकते। पहली दूसरी चीज़ ये है कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सिंध में जो भी आए, हमारे माँ-बाप ने सिंध को अपनाया, सिंध में कारोबार किया, सिंध में तरक्की की। कराची में एक लंबी बहस है और आज जो कुछ भी तरक्की नज़र आती है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महाजिरों का है, जो हिजरत करके आए। उसमें खाली उर्दू बोलने वाले ही नहीं थे, उसमें पंजाबी बोलने वाले भी थे, गुजराती भी थे, मेमन भी थे, सब थे। तो ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, आप उसको माने या नहीं माने। अब सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बना के हुकूमत की, तो उसने टारगेट किसको किया? उसने सिंध को डिवाइड किया। उसने सिंध को शहरी और सिंध दही में डिवाइड किया। तो ये तक़सीम तो एक सिंधी ने की है ना, सिंधी बोलने वाले ने। और उसने क्या किया? 40% कोटा रखा गया, हैदराबाद, कराची, सक्खर। जो अगर तीनों शहरों की आबादी मिलाएँ, तो 60% से ज़्यादा सिंध की आबादी बनती है। उसको 40% मिलेगा सिंध की नौकरियों में और बाकी आला तालीमी इदारों में, और बाकी को 60%। तो अगर आप बकौल आपके कि हम सब भाई हैं, हम सब सिंधी उर्दू बोलने वाले भाई हैं, हमें यहीं रहना है, तो फिर ये तक़सीम किसने की? क्यों फिर तक़सीम किया गया? जब सारे भाई हैं, तो फिर ये कोटा सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों थी? और उसके बाद सिंध के तालीमी इदारों को सिस्टमैटिकली वहाँ से महाजिरों को फ़ारिग किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद में था, जामशोरों में था, उसको मेहरान यूनिवर्सिटी बना के नवाब शाह मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम था? अगर हैदराबाद में वो कॉलेज था, वहाँ सब पढ़ते थे, क्यों उसको नवाब शाह ले जाया गया? वो इसलिए ले जाया गया कि जब मैंने एचएससी किया और मैं सिंध अपने 3 दोस्तों के साथ नवाब शाह में एडमिशन लेने गया, तो हमें मारा गया बहुत बुरी तरह, हमारे पैसे छीने गए। हमसे कहा कि आप कौन हैं? तो हमने उर्दू में बात की, तो हमें मारा, हमें मक्कड़ कहा गया, हमें पनाहगीर कहा गया,
وہاں سے نکلو، اور ہم بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگے. ایک لمبی داستان ہے جو میری کتاب میں شناخت کے قیدی میں درج ہے. ہمیں کس بات پہ مارا؟ کہ ہم اردو بول رہے تھے، ہم پناہ گیر ہیں، ہم مکڑ تھے. تو یہ کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ کسی سندھی کے ساتھ کیا ہے کسی مہاجر نے مارا ہو؟ آج لاکھوں کی تعداد میں سندھی کراچی میں جاب کرتے ہیں، ریسٹورنٹس پہ ٹیکسی چلاتے ہیں، رکشے چلاتے ہیں. کبھی کبھی کسی مہاجر نے، کسی پنجابی نے، کسی پٹھان نے کسی سندھی کو اس بات پہ مارا ہے کہ وہ کراچی میں کیوں آیا؟ ہاں میں پٹاؤں. نواب شاہ کیوں میں ایڈمیشن لینے گیا تھا اور ایڈمیشن نہیں لے سکا. میں یونیورسٹی گیا، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی اور کئی دفعہ مارے کھائی ہیں. قادر مکسی سے مارے کھائی ہیں. میں اپنی ڈگری لے گیا تو مجھے مارا گیا، بے ہوش کر دیا گیا. ہاں پھر ہمیں بچانے والے بھی سندھی ہی ہوتے تھے. تو ہم نے کبھی بھی سارے سندھیوں کی مخالفت نہیں کی، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں میرٹ پر چیزیں چاہیے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارا کوٹا دو. لیکن کوٹا سسٹم تو مہاجروں نے نافذ نہیں کیا نا میرے بھائی، اس کی آپ کبھی بات نہیں کرتے. آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنا ہم نے، کسی سندھی ایکٹیوسٹ کے منہ سے نہیں سنا ہم نے کہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے. جب ہم سارے بھائی ہیں تو یہ کوٹا کس لیے ہے؟ پھر یہ سوتیلا پن کس لیے ہے؟ یہ مہاجروں نے تو نہیں کیا. اچھا پھر اس کے بعد میں آپ جب باتیں کرتے ہیں نا تو آدھی بات کرتے ہیں آپ. یہ آج سندھ کے سارے گورنمنٹ آفیسز میں سندھی اسپیکنگ ہے، کوئی اردو اسپیکنگ اس میں نظر نہیں آتا، پولیس میں نظر نہیں آتا. جب ہم سارے بھائی ہیں میرے بھائی بقول آپ کے، تو پھر اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو بولنے والے مہاجر پڑھی لکھی قوم ہے، تو پھر نوکریوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں کوٹا سسٹم ہے؟ وہ 40% میں نہیں دیتے آپ. تو یہ منافقت ہے نا. تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا پھر. اچھا پولیس میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے اس میں آفیسز میں آپ کو کوئی اب مہاجر نظر آتا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ قابل ہیں، آپ نے اپنے اس بیان میں کہا کہ جی وہ ان کو نوکریاں نہیں ملی، وہ باہر چلے گئے. بالکل صحیح بات ہے، میں بھی آ گیا. میں کراچی میں بڑی اچھی جاب پر تھا، میرٹ پر آیا تھا، کوٹے میں نہیں آیا تھا. لیکن مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں ہم تنگ تھے. اور یہاں بیٹھ کر پھر ہم نے اپنی، آج اللہ کا شکر ہے ہم نے محنت کی، یہاں پر ہم بڑے اچھی طرح عزت سے رہ رہے ہیں اور مہاجر ساری دنیا میں رہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کسی کے ٹیلنٹ کو دبا نہیں سکتے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ جب کہیں اور کہتے ہیں آپ کے ایکٹیوسٹ اور آپ کے سبھی سندھو دیش کے جتنے اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب ہم برابر ہیں. اور آج آپ یہ بات بھی کرنے لگے ہیں، اب آپ نے پہلے نہیں کی یہ باتیں کہ جی ہمیں جانا سب کو رہنا یہی ہے. حقیقت آپ نے تسلیم کر لی، کیونکہ بقول آپ کے ہم 6-7 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی. تو بھائی بقول آپ کے اگر ہم 40% بھی ہیں تو پھر بھی 2 کروڑ کی سے تو زیادہ ہے نا. تو کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا اب آپ نے یہ کہا کہ سب کو یہاں رہنا ہے، تو پھر یہ تفریق کس قسم کی ہے؟ یہ آپ نے کی ہے نا. تو تفریق پوری کریں پھر. اور اب حالات بدل چکے ہیں، اب سندھ کی آبادی بڑھ چکی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھائی سب کو میرٹ پر دیں، کوٹا سسٹم ختم کریں. ہم نے نہیں لگایا کوٹا سسٹم. آپ نے کبھی، آپ کہتے ہیں جی سندھ وہ وطن پارٹی، جو بھی آپ کی پارٹی ہے، ترقی پسند وطن پارٹی ہے، جو بھی آپ کی پارٹی ہے تو وہ آپ کی کامن وطن پارٹی نا. تو اس میں آپ کتنے اردو اسپیکنگ آپ نے لیڈ پہ رکھے ہوئے ہیں؟ کتنے آپ کے لیڈر ہیں جو اردو بولنے والے ہیں جب سارے بھائی ہیں آپ کے؟ تو یا تو آپ بھائیوں کا مطلب نہیں سمجھتے، بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا آپ برابری کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پاکستان کے چینل پر بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہاجر جو ہیں وہ دوگلے ہیں، مہاجر جو ہیں وہ تعصب کرتے ہیں. ساری وہ باتیں آپ نے کہی ہیں، لگائی ہیں، جو سندھ کے سندھی جو سندھو دیش کی تحریک چلاتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. مہاجروں نے، میں نے کبھی سندھی لوگوں کے خلاف بات نہیں کی. میں کیوں کروں گا؟ میرے خاندان میں سندھیوں میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. ہمارے خاندان میں کئی لڑکیوں کی شادیاں سندھیوں سے ہوئی ہوئی ہیں اور لڑکوں کی شادیاں سندھی عورتوں سے ہوئی ہوئی. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے سندھی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سندھ کے جو عام عوام ہیں وہ اتنے ہی مظلوم ہیں جتنے اردو بولنے والے مہاجر ہیں. کس کے ہاتھوں؟ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، سندھو دیش کے ہاتھوں، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں جو ٹی وی پہ اسکرین پہ بیٹھ کے آج اور بات کرتے ہیں، گراؤنڈ میں آپ اور بات کرتے ہیں. جب آپ سندھی ٹیلی ویژن میں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب آپ اردو چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور باتیں کرتے ہیں. یہ
سلسلہ نیا نہیں ہے لطیف پلیجو صاحب. آپ کے والد محترم، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے، ان کو جنت میں جگہ دے. انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو غلیظ باتیں مہاجروں کے لیے کی تھی، میں یہاں دہرا نہیں سکتا. آپ کو تو پتا ہوگا، آپ کے والد صاحب تھے وہ. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب بھائی ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے. بڑے مسکراہٹ کے چہرے کر کے آپ نے بڑی خوبصورتی سے پیار اور محبت ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ پاگل لوگ ہیں یہ سب مہاجر جو خلاف باتیں کر رہے ہیں. ہم نے سندھ میں رہنا ہے اور ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہر زبان بولنے والے کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کوٹا سسٹم تو ہم نے نہیں لگایا. نوکریوں سے ہم نے دیوار سے تو نہیں لگایا. ہم جب اردو بولنے والے مہاجر جب گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سندھ دیش کے لوگ مارتے ہیں. کراچی میں، حیدرآباد میں کسی کو مارا ہے اس بات پر؟ لیکن جب آپ کریں گے کچھ ان کے ساتھ زیادتی تو جواب تو ہوگا. اب اس بات کو 50 سال ہو گئے، اب بہت ڈیموگرافک چینج ہو گئی ہے، تو اب تو وہ کوٹا سسٹم کی بات بھی نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ 6 کروڑ 7 کروڑ کی آبادی ہے اور 40% بقول آپ کے، کیونکہ آپ کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کی حکومت ہے، جو اس میں وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ کا ہے. تو الزام بھی آپ ہی کو برداشت کرنا ہوگا. کوٹا سسٹم آپ نے لگایا ہوا ہے. کیوں آج تک 1947 سے آج تک کوئی اردو بولنے والا، کوئی مہاجر سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا؟ آپ تو کہتے ہیں نا بھائی ہم، کیوں نہیں بنا؟ جواب چاہیے مجھے اس بات کا. کیا؟ اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مہاجروں میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، آپ نام بھی گناتے ہیں ان کے. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا قابل نہیں تھا جس کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا، لیکن آپ نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں سن آف دا سوائل وہ ہے جو سندھی بولتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں جو سندھی بولتے ہیں باہر، ان میں سے آدھے سے زیادہ گھر میں کوئی اور زبان بولتے ہیں. وہ سرائکی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں اور بہت سی زبانیں بولتے ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ قابل آدمی ہیں، لائر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حیثیت کیا تھی پاکستان سے پہلے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بنا تو کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا. ہم تو سندھ کی تاریخ دیکھتے ہیں پاکستان سے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے پاکستان سے. اور 1947 میں جب پاکستان بنا تو کراچی دارالخلافہ تھا، کراچی فیڈرل کا حصہ تھا. ہم وہی چاہتے ہیں. آپ ہزاروں سال کی داستان سناتے رہے کہ ہزاروں سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سے ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں آپ لوگ تو کئی صدیوں پہلے مختلف ٹائموں میں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. آپ اگر آج آ کے سندھی بولتے ہیں تو گھروں میں تو سندھی نہیں بولتے. آپ گھروں میں تو آپ سرائکی بولتے ہیں یا آپ بلوچی بولتے ہیں. مجھے اس بات کا پتا ہے، میں سندھ میں پیدا ہوں، میرے سندھی دوست ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم کبھی بات نہیں کرتے کہ سندھی خلاف ہے، ہم سندھیوں کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب گھر بھی چھوٹا پڑتا ہے نا، افراد بڑھ جاتے ہیں، تو پھر دوسرا گھر لے لیا جاتا ہے یا پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب حالات یہ ہیں کیونکہ آپ نے 50 سال میں برابری نہیں کی اور اب ایڈمنسٹریٹولی بھی پرابلم ہے کہ سندھ کو اب 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. میں زیادہ تو بات نہیں کرتا، آپ نے ایک لمبی چوڑا بیان دیا. میرا یہ پروپوزل ہے کہ سندھ کو 3 حصوں میں ایڈمنسٹریٹولی ڈیوائڈ کیا جائے، سندھ نارتھ، سندھ سینٹرل، سندھ ساؤتھ. اور ہم تو بات نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے وہ سندھ کو توڑنے کی، لیکن آپ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. جب سندھو دیش کا نعرہ لگاتے ہیں آپ تو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ پاکستان کے فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے. ہم تو نہیں کرتے کہ پاکستان کو توڑا جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ سندھ میں اب تعصب اتنا بڑھ گیا ہے، سندھ کا نظام اتنا خراب ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی اس حد پہ لے آئی ہے کہ اب بہتر ہے کہ سندھ کی تقسیم کی جائے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر، تاکہ سب کو میرٹ پر اس کا حق دیا جائے. ہم نے کبھی کوٹا سسٹم کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مہاجروں کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیونکہ مہاجروں کی کنٹریبیوشن ہے شہروں میں. پھر بھی ہم نے بات نہیں کی، ہم نے کہا نہیں، سب کو میرٹ پہ دیا جائے. آج کراچی میں کتنے سندھی گاؤں سے آگے کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو جابز مل رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور گورنمنٹ میں بھی آپ لوگ دے رہے ہیں. مہاجروں کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ لیکن پھر بھی مہاجروں ویلکم کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جی وہ وہاں ریاض ملک نے جو کیا، تو بھائی ریاض ملک کا تو ایک منصوبہ نواب شاہ میں بھی ہے، اور ریاض ملک کی بیکنگ پہ کون ہے، سپورٹ پہ کون ہے، انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ زرداری کی ہے. تو زرداری کیا مہاجر ہے؟ زرداری اردو بولتا ہے؟ کیوں آپ یہ باتیں اس طرح کی منافقت کرتے ہیں؟ آپ سمجھ جاتے ہیں، سب سمجھ گئے ہیں.
جیسا آپ نے کہا کہ ہم ایک پڑھی لکھی لوگ ہیں اور ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، تو ہم آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اب اس کا علاج یہی ہے، آپ نے بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے مسکراہٹ سے یہ باتیں کی ہیں، میں بھی آپ کو بڑے پیار محبت سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، حالات کو سمجھیں۔ اب چاہے سندھی ہوں، سندھی بولنے والے ہوں، چاہے مہاجر ہوں، چاہے مہمان ہوں، جو بھی سندھ میں رہتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سندھ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے۔ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے 20 سال سے، انہوں نے کرپشن، نااہلی، تعصب کر کے سندھ کے نظام کو ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی سندھ کی زمین سے اتنا ہی پیار ہے جتنا آپ کو ہے، کیونکہ میں بھی سندھ میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، سندھی ورلڈ سندھی کانگریس ہوتی ہے، میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ سندھ کی جب بات کرتے ہیں، ورلڈ سندھی کانگریس کی بات کرتے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو میں بھی سندھ میں پیدا ہوا ہوں، میں اردو بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سندھی نہیں ہوں، تو مجھے بھی چانس دیا جائے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہاں اسپیچ کی جا کے، اور میں نے یہ کہا میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، مجھے آج بھی حیدرآباد سے پیار ہے، کیونکہ اس وہاں پیدا ہوا ہوں میں۔ لیکن ہم سندھ کو توڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سندھ میں تقسیم کر کے نئے ایڈمنسٹریٹو صوبے بنائے جائیں۔ اور جب میں صوبوں کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں نے کہا سندھ نارتھ، سندھ سینٹرل، سندھ ساؤتھ، میں نے اس میں سب میں سندھ لگایا ہوا ہے، یہ سندھ ہی ہے۔ اور یہ سندھ ایک زمانے میں بمبے اسٹیٹ میں آتا تھا، یہ بمبے تک تھا، ادھر سیالکوٹ تک تھا، پنجاب، جنوبی پنجاب تک تھا یہ۔ تو یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ڈیموگرافک چینج ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، اور لوگوں کو برابری کے حقوق دینے کے لیے اگر نئے ایڈمنسٹریٹو سیکشن بنا دیے جائیں، الوکیشن کی جائے، تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا علاج یہی ہے اب، کیونکہ بہت ہو چکا۔ آپ آگے سے سامنے سے مارتے ہیں اور پیچھے پھر باتیں کرتے ہیں، اور اب جب سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اس پر بیٹھ کے آپ جب اردو میں تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بڑی سویٹ طریقے سے منافقت کے ساتھ مہاجروں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ کسی سندھی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹون ڈفرینٹ ہوتی ہے اور بات ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ قادر مکسی جو آج لیڈر بنا ہوا ہے، یہ اس نے میں خود پٹا ہوں ان کے اس گینگ کے ہاتھوں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو سارے ہم بھائی تھے، تو پھر یہ کیوں سلسلہ اس طرح کیا گیا؟ اب پانی سر سے اٹھ گیا ہے، ہمارے لوگوں نے غلطی کی ہے، لیکن ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ الطاف حسین کو پورے مہاجروں نے مینڈیٹ دیا، ایسا مینڈیٹ شاید قائد اعظم کے بعد کسی لیڈر کو نہیں ملا مہاجروں کی طرف سے۔ لیکن جیسے ہی الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے، ہم نے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اس کو پھینک دیا، اس کو نکال کے، اور کوئی مہاجر نے اس کی عزت نہیں کی۔ کیوں؟ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ کیا کبھی کسی سندھی نے ایسا کیا؟ سندھیوں کی، آپ کی سندھو دیش کی تحریکوں کے جو لیڈر ہیں کھلے عام پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، کراچی میں نعرے لگائے گئے، آپ نے مخالفت کی؟ میں نے کبھی آپ کے منہ سے نہیں سنا پاکستان زندہ باد، میں نے آپ کے کبھی منہ سے نہیں سنا، میں نے آپ کے کبھی منہ سے فوج کی تعریف نہیں سنی۔ کیوں؟ آپ کہیں پاکستان زندہ باد، آپ کہیں پاکستان کی فوج زندہ باد، آپ کہیں کہ سندھ سے کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، آپ کہیں اس بات کو تسلیم کریں، آپ بیان دیں میڈیا میں آ کے چینل کے اوپر کہ ہاں ہمارے بھائی ہیں اردو اسپیکنگ مہاجر، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر نہیں آتے وہاں کسی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں، کہیں آپ یہ بات پوری طرح دل کھول کے بات کریں، ہم آپ کے لیے اپنی جو ہے نا، ہم آپ کو عزت دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ منافقت کی باتیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور اب پانی سر سے اتر گیا، ہم بیوقوف بننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے الطاف حسین کو ٹریپ کیا، ذلیل کروایا اس کو، الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، ساری مہاجر کو ہم نے اس پہ لعنت بھیجی۔ آج وہ جو اس کی جماعت ہے، اس کے اپنے لوگ اس کو برا کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مہاجروں کو گالی دی تھی اس نے؟ مہاجروں کو مرد آباد کہا تھا؟ نہیں، اس نے پاکستان کو کہا تھا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان کو جانتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو یہ صوبے نہیں تھے، ہم پاکستان میں آئے تھے، اور یہ جو صوبے دوبارہ سے بنائے، 4 صوبے بنگلہ دیش بننے کے بعد، یہ کسی مہاجر نے نہیں بنائے تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائے تھے، یہ کسی مہاجر نے کوٹا سسٹم نافذ نہیں کیا تھا،
یہ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، آپ نے کبھی اس کے خلاف بات کی؟ اگر آپ کہتے ہیں سندھی اور اردو بولنے والے اور سندھی والے بھائی ہیں تو بات کریں نا، آپ یہ شو کریں نا کہ آپ بھائی ہیں، لیکن ایسا نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اور اب یہ پرانی باتیں ہو گئی میرے بھائی، آگے بڑھنا ہے۔ اب ہمیں کچھ نقصان ہوا، ہمارے لوگوں نے نقصان کیا، کیوں کہ ہم لوگ آسانی سے دوسرے کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ جب چاپلوسی سے سوئٹ طرح سے بات کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی سچے ہیں، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ تو ہمارے کمر میں چھرا گھونپا ہے آپ نے۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مہاجر میرے سمیت، ہم سندھیوں کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم سندھی سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نفرت کرتے ہیں، کون نفرت کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، بہت اچھی طرح رہتے ہیں ہم لوگ، ہمارے دوست ہیں، میرے کالج یونیورسٹی کے دوست سندھی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ تو آپ اور وہ لوگ ہیں جن کا آپ لوگوں نے استحصال کیا ہے، آپ لوگوں نے استحصال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آپ کا ہمیشہ بنا ہے سندھی بولنے والا، ہم نے تو کبھی اس پہ نعرے نہیں لگائے کہ بھائی اردو بولنے والے کو کیوں نہیں بناتے جب سب ایک ہیں، لیکن نہیں بناتے۔ تو اب یہ تفریق ضروری ہے، اب تقسیم ضروری ہے، چاہ کے سندھیوں کو بھی حقوق ملے، مہاجروں کو بھی حقوق ملے، اور جتنی زبان بولنے والے ہیں سب کو میرٹ کے اوپر حقوق ملے، ان کو بجٹ ملے، ترقی ہو، کراچی آگے بڑھے، حیدرآباد آگے بڑھے، سکھر آگے بڑھے، لاڑکانہ آگے بڑھے، میر پخاس آگے بڑھے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے اب کہ سندھ کی ایڈمنسٹریٹولی تقسیم ہونی چاہیے۔ ہم پھر بھی اس میں سندھ لگاتے ہیں کہ سندھ جنوبی اور سندھ شمالی اور سندھ سینٹرل۔ تو حقیقت کو ماننا اور صاف بات کرنا بڑے دلگردوں کی بات ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے دل میں بے ایمانی نہیں ہوگی، جب کہ آپ نے تعصب نہیں کیا ہوگا۔ آپ تو کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ آپ باہر سے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو کہتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے باہر بیٹھ کے سندھی کے سیاستدان کہ یہ جو مہاجر ہیں یہ مہاجر بنے ہوئے ہیں، مہاجر کہاں سے آ گئے، یہ سندھی کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ اور جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں جب آ کے سندھی پوچھتے تھے کہ پان کہہ آئیں، تو ہم ان کو اردو میں جواب دیتے تھے کہ ہم سندھی ہیں۔ مجھے یاد ہے تو مارتے تھے، پناہ گیر تم کدھر سے سندھی ہو گئے، تم تو پناہ گیر ہو، تم تو مکڑ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں تم مکڑ ہو اور پناہ گیر ہو، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ یہ مہاجر کیوں بنے ہوئے۔ اب یہ نہیں چلے گا، ہماری 3 نسلیں پیدا ہو چکی ہیں، ہم کوئی پھر وہ آپ کے ایک ذوالفقار مرزا صاحب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ نے اس کو کہا کہ اس نے غلط کہا؟ کیا آپ نے اس کے بیان کو آپ نے رد کیا؟ اس نے کہا کہ یہ بھوکے ننگے آئے تھے، ہم بھوکے ننگے آئے تھے؟ آپ کہتے ہیں آپ ہزاروں سال سے سندھ میں رہ رہے تھے، تو ہم بھی رہ رہے تھے انڈیا میں، ہندوستان میں۔ ہم روڈوں پہ نہیں سوتے تھے، ہم فٹ پاتھوں پہ نہیں سوتے تھے۔ اگر ہم کھیتی باڑی کرتے تھے تو اپنے مکانات تھے، اگر ہم نوکری کرتے تھے تو اپنے مکانات تھے، جیسے بھی تھے۔ اور آپ لوگ کون سے محلوں میں رہتے تھے یہاں پر پہلے 47 سے پہلے؟ کیسے رہتے تھے سب کو پتا ہے، ہمیں بھی یاد ہے، ہم نے حیدرآباد میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، ہمیں پتا ہے حیدرآباد کو کس نے بنایا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ 3 بلڈر ہیں حیدرآباد کے، وہ اردو اسپیکنگ ہیں، ہم تو ان کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ کیا خلاف بات کریں گے؟ وہ کیا حیدرآباد سے پیسہ کما کے آپ کو نئے نئے فلیٹ، بہترین قسم کے فلیٹ بنا کر وہ دے رہے ہیں، جن کے آپ نے نام لیے، وہ پیسہ کسی سوئس بینکوں میں ڈال رہے ہیں، پیسہ وہ لندن میں لگا رہے ہیں، وہ دبئی میں لگا رہے ہیں۔ آپ کے سندھی لیڈر پیپلز پارٹی کے وہ یہ کام کرتے ہیں، مہاجر نہیں کرتے کام یہ، مہاجر نہیں کرتے کام یہ۔ اور مہاجروں کی اگر جائیدادیں ہیں بھی تو انہوں نے محنت سے کمایا ہے دوسرے ملکوں میں۔ آج مہاجر اگر دوسرے ملکوں میں کروڑ پتی ہیں، ملینر ہیں، اپنی محنت سے کمایا ہے، سندھ سے پیسہ لوٹ کے لے کے نہیں گئے، سندھ میں لگایا ہے پیسہ۔ جتنی ترقی سندھ میں مہاجروں نے دی ہے پاکستان بننے کے بعد، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ایسے علاقے تھے یہ، اور آپ باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میں سندھ کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اور ہم بھائی ہیں، ہمیں سندھ کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا استحصال کون کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پناہ گیر جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سندھ کو لوٹا ہے، لیکن یہ آپ کی عقل کہاں ہے آپ کی؟ آپ سوچیں کہ کون لوٹ رہا ہے آپ کو؟ 20-25 سال 30 سال سے حکومت کس نے کی ہے آپ پر؟ آپ کو پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے۔
پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنا ہے ہمیشہ. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سندھ میں وزیرہ سے لے کے خاص وزارتیں میجورٹی میں 90% تو سندھیوں کے ہاتھ میں. تو استحصال کس نے کیا ہے؟ آج اگر سندھ میں صحت کا نظام خراب ہے، تعلیم کا نظام خراب ہے، تو یہ شہر میں رہنے والے مہاجروں نے کیا ہے؟ آپ پوچھیں ان سے. یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن جب آپ کراچی آتے ہیں، حیدرآباد آتے ہیں، شہروں میں آ کے جابس کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، مہاجر تو کچھ نہیں کہتے آپ کو. یہ بحریہ ٹاؤن میں خالی مہاجروں کے یا پنجابیوں کے فلیٹ نہیں تھے، سندھیوں کے فلیٹ بھی ہیں وہاں پر. اور اگر آپ کا مسئلہ ہے اور آپ کو ریاض ملک کا، تو پھر وہاں پر اور ریاض ملک سے شکایت ہے، اور میں یہ لطیف جی پلیو صاحب کی بات مان لوں کہ جی بلڈر سے ایک مسئلہ تھا، تو جی ایس این کے جھنڈے کیوں لے کر آئے تھے وہاں؟ اور آپ کہتے ہیں نہتے تھے وہ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم نے ٹی وی پہ امیجز نہیں دیکھی لوگوں نے. گنے لے کر آئے تھے آپ ریاض ملک کو شوٹ کرنے کے لیے آئے تھے. گنے لے کر آپ کس لیے آئے تھے؟ گنے لے کر آپ کون تھا یہ لوگ؟ اور آپ کہتے ہیں شرپسند کون تھے؟ وہ مہاجر تھے، پنجابی تھے، پٹھان تھے. سب کو پتا ہے، سب نے بھی آپٹکس دیکھے ہیں، سب نے ہائی لائٹس دیکھی ہیں. کون تھے وہ؟ مہاجروں کو گالی کیوں دے رہے تھے آپ؟ آپ ریاض ملک کے خلاف تھے نا، وہاں پر جو بھی لوگ آئے تھے، تو مہاجروں کو گالیاں کیوں دے رہے تھے؟ پاکستان ناکھپے کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پاکستان مرد آباد کی باتیں کیوں کر رہے تھے آپ وہاں کے؟ پھر آپ کو کیا تک بنتا تھا اگر آپ نے ایک بلڈر کے خلاف احتجاج کرنا تھا اور آپ کی اس کی اسکیم کے اوپر آپ نے توڑ پھوڑ کرنی تھی، تو آپ جی ایس این کے جھنڈے لے کے کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے کراچی میں آپ نے نمائش کے اوپر ایک جلسہ کیا اور وہاں گنے لے کر آئے ہوئے تھے آپ لوگ، کلاشن کوف لے کے آئے ہوئے تھے. ایک اور پاگل کا بچہ کون ہے وہ؟ صحافی کہتا ہے اپنے آپ کو، جو نفرت پھیلاتا ہے کراچی میں. کب تک برداشت کریں گے ہم یہ؟ اور یہ بات سن لیں، تمام سندھ کے جتنے انتہا پسند سندھو دیش کے جو کرتا دھرتا ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اور جب تک ہمارے نسلوں میں جان ہے، جب تک ہمارے بچوں کی زندہ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو سندھو دیش نہیں بننے دیں گے. ہم سندھو دیش نہیں بننے دیں گے. ہمارا ایک ایک بچہ خون ہم قربانی دیتے آئے، پھر قربانی دیں گے. ہمارے باپ دادوں نے قربانی دی تھی پاکستان بنانے کے لیے. ہم یہاں پر کوئی اپارچونٹی حاصل کرنے نہیں آئے تھے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے، چھوڑ کے آئے تھے. ہم خالی ہاتھ، ہم بھوکے ننگے نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بنایا. ہم نے سندھ کو بنایا، ہم نے شہروں کو بنایا. اور آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعصب کرتے ہیں. تعصب کرو، مارو، پناہ گیر کہو، مکڑ کہو، اور پھر کہو کہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہمارے بھائی ہیں. یہ پالیسی آپ کی شروع سے رہی ہے، کیونکہ آپ نے بنیوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی 47 سے پہلے. آپ ہندوؤں کے غلام تھے، تو آپ کی مینٹلٹی وہی ہے ابھی تک. جو ہندوستان میں ہندو مودی بی جے پی کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے انہی سے یہ سیکھا ہے سب کچھ. یہ ہم تو کل بھی مائنورٹی میں تھے ہندوستان میں، اور پاکستان بنایا، اور پاکستان آئے ہمارے ماں باپ، اور آج ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا ایک لیڈر نے مہاجر کے نام پہ جماعت بنائی، الطاف حسین نے، اور ایک دفعہ اس نے کہا پاکستان مرد آباد، اور ہم نے کہا الطاف حسین مرد آباد. اور ہماری کسی کھاتے میں نہیں ہے وہ. یہ ہیں ہم لوگ. ہمیں کوئی ایک ایگزامپل دے دیں کہ کسی نے جی ایس این کا نعرہ لگایا، پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا، اور آپ لوگوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی، اس کو نکال دیا. ایگزامپل دیں. آپ نہیں دیں گے، آپ، کیونکہ آپ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آپ سب چاہتے ہیں کہ سندھ کو الگ ہونا چاہیے. آپ ہندوستان سے آپ کے کنیکشن ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فساد ہو. آپ نے مہاجروں کو پٹھانوں سے لڑوایا، مہاجروں کو پنجابیوں سے لڑایا، پنجابیوں کو پٹھانوں سے لڑوایا. یہ کھیل کر چکے ہیں، اور آپ نے مہاجروں کو آگے کیا. زرداری صاحب نے یہ کیا. زرداری نے الطاف حسین کے 90 پہ جا کے جی الطاف کے نعرے لگائے. یہ ہیں آپ لوگ، یہ ہیں آپ لوگ. تو ہم نے پھر اس الطاف حسین کا کیا کیا؟ جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ سندھی ہو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور ہم پاکستان توڑنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم ہو، کراچی کو اس کا اسٹیٹس ملے. اور پلیجو صاحب ذہن میں رکھیں اس بات کو، سندھ کی تاریخ ہم جانتے ہیں پاکستان سے.
کیونکہ ہم پاکستان کو جانتے ہیں 47 سے، اور جب 47 میں پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو دارالخلافہ بنایا تھا، اور ہم وہی اسٹیٹس چاہتے ہیں اس کا، ہم اس کے اختیارات چاہتے ہیں۔ آپ نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ہماری حکومت ہے، کیا وزیر اعلیٰ مہاجر ہے؟ کس طرح سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، جلوس نکالیں لڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف، نہیں کریں گے آپ یہ؟ کتے کے ٹھیک کرنے کا ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس، مرتے ہیں عورتیں بچے جنم دے رہی ہیں کچرے کے ڈپو کچرے خانے میں، یہ آپ نے کیا دیا ہے سندھیوں کو؟ سندھیوں کے دشمن تو آپ ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ عام سندھی جب آتا ہے سندھ میں، شہروں میں رہ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کیا، ہمارے بھائی ہیں وہ، اور آپ یہ امپریشن دیتے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں ہمارے سندھی بولنے والوں سے کہ دیکھیں، مہاجروں کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں سب کو برابری سے حقوق ملے، سندھ میں نئے صوبے بنے، سندھ میں نئے نیچے لیول پہ انتظام ہو، لوکل باڈیز کی حکومت مضبوط ہو، ہر ایک کو میرٹ کے حساب سے اس کا حق ملے۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو جاب نہیں ملنی چاہیے، قابل ہے تو جاب ملنی چاہیے، کوئی بھی زبان بولتا ہو، سندھی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو، پشتو بولتا ہو، یہ ہم چاہتے ہیں۔ یہی میرا کہنا تھا، اور امید ہے کہ پلیجو صاحب میری بات کو آپ پازیٹیو لیں گے، سوچیں گے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ جو پارٹی آپ کی جو بنائی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری قومی پارٹی ہے، تو بھائی اس میں آپ کی کوئی اور تو نظر آتا نہیں ہے، آپ کی ایک ہی زبان بولنے والے نظر آتے ہیں۔ بہرحال پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔